बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया और आखिरत में खुश आमदीद। आज हम जिक्र करेंगे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के औलाद में से हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बारे में, क्योंकि अल्लाह ताला ने नबूवत और आसमानी किताबों का सिलसिला आपकी औलाद में रखा और आपके बाद जो भी नबी आया वो आप ही की औलाद में से आया। तो हम शुरू करते हैं हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से, जिनका कुछ जिक्र हमने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वीडियो में भी बताया था, जिनको ज़बीउल्लाह कहा जाता है। उसके बाद हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में। तो शुरू करते हैं। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जानशीन बेटे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कई बेटे थे। इनमें से ज़्यादा मशहूर दो भाई हैं जो अजीम नबी और रसूल ही हैं। इनमें से उम्र में बड़े और अज़मत व शान में बरतर वो हैं जो ज़बीउल्लाह हैं, यानी इस्माइल अलैहिस्सलाम, जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पहलौटे बेटे हैं और हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम से पैदा हुए। इन पर अल्लाह अज़ीम व जलील का सलाम हो। अल्लाह ताला ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की तारीफ़ करते हुए आपके ये औसाफ बयान फरमाए हैं कि आप हलम और सब्र वाले थे, वादे के सच्चे और नमाज के पाबंद थे। आप अपने घर वालों को भी नमाज का हुक्म देते थे ताकि इन्हें अजाब से बचा सके, और दूसरों को भी यानी दावत देते थे कि रब्बुल आलमीन ही की इबादत करें। उलमाए नस्ल का बयान है कि सबसे पहले हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ही ने घोड़ों पर सवारी की। इससे पहले घोड़े आज़ाद जंगली जानवरों में शामिल थे। आपने इन्हें पालतू बनाया और इन पर सवारी फरमाई। सबसे पहले आप ही ने फसीह व बलीग अरबी में कलाम फरमाया। आपने ये ज़ुबान अरब अरबा के इन अफराद से सीखी थी जिन्होंने मक्का में आपके पास रहाइश इख्तियार की थी। इन लोगों का ताल्लुक जरहम, अमालिक, एहलयम और इन दूसरे अरब कबाइल से था जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले मौजूद थे। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जवान होने पर अमालिक की एक औरत से शादी की, जिसे बाद में अपने वालिद के हुक्म से तलाक दे दी। इसका नाम अमारत बिन साद बिन अस्सामा बिन अकील अमालिकी था। इसके बाद एक और खातून से निकाह किया, जिनके बारे में इनके वालिद ने हुक्म दिया कि इनसे जुदाई इख्तियार न करें, चन्नाचा वो आपके निकाह में रहीं। इनका नाम सैयदा बिन्त मद्दाद बिन उम्र जरीमी था। बाज़ मुअर्रिखीन ने इन्हें आपकी तीसरी ज़ौजा मुहतरमा करार दिया है। इनमें से हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के 12 बेटे पैदा हुए। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम इस इलाके और करबो जवार के कबाइल की तरफ मबूस हुए थे, जिनमें जुराइम और अमालिक के कबाइल और यमन के बाशिंदे शामिल हैं। जब आपकी वफ़ात का वक्त आया तो आपने अपने भाई हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम को अपना कायम मुकाम मुकर्रर किया और अपनी बेटी मिस्ना की शादी अपने भतीजे ऐस बिन इसहाक़ से कर दी। इससे ऐस का बेटा रूह पैदा हुआ। अल्लाह के नबी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम अपनी वालदा हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के करीब हिज्र में दफन किए गए। वफ़ात के वक्त आपकी उम्र 137 बरस थी। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह से रवायत है कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से मक्का मुकरमा की गर्मी की शिद्दत की शिकायत की तो अल्लाह ताला ने इनकी तरफ वही नाज़िल फरमा दी, आप जिस जगह दफन होंगे वहाँ जन्नत की तरफ से एक दरवाज़ा खोल दिया जाएगा जो आपको क़यामत तक जन्नत की हवा आती रहेगी। हिजाज के तमाम अरब कबाइल हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की 2 बेटों नाबित और किदार की औलाद से हैं। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक्त आपके वालिद माजिद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 100 साल थी। आपकी वालदा हज़रत सारा अलैहिस्सलाम को जब आपकी विलादत की खुशखबरी दी गई तो वो 90 साल की थी। आप अपने भाई हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से 14 साल बाद पैदा हुए। अहले किताब कहते हैं कि हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम ने अपनी वालिद की ज़िंदगी में रफ़का बिन बतवाइल से शादी की। इस वक्त इसकी उम्र 40 साल थी। वो बारिश थी। आपने अल्लाह से दुआ की तो वो उम्मीद से हो गई। फिर इसके यहाँ 2 बेटे पैदा हुए। इनका नाम ईसू था, जिसे अहले अरब ईस कहते थे, और रोमियो का जद अमजद है। और दूसरा जो अपने भाई की एड़ी पकड़े हुए पैदा हुआ, इसका नाम याकूब रखा गया। इन्हीं का नाम इसराइल भी है, इसलिए इनकी औलाद बनी इसराइल कहलाती है। कहते कि हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम को हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की निस्बत ईसू से ज़्यादा मोहब्बत थी, क्योंकि वो इनका पहलौटा बेटा था, और रफ़का को याकूब से ज़्यादा मोहब्बत थी क्योंकि वो छोटे थे। औलाद इसहाक़ की बाहमी दावत और सबब। जब हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम बूढ़े हो गए और उनकी नज़र कमज़ोर हो गई तो उन्होंने अपने बेटे ईसू से खाना तैयार करने की ख्वाहिश जाहिर की और इसे हुक्म दिया कि जाकर कोई जानवर शिकार करे और इसका गोश्त पकाकर खिलाए ताकि आप इसके हक़ में खैर व बरकत की दुआ करें। ईसू शिकार पेशा आदमी था। वो शिकार की तलाश में निकल गया। रफ़का ने अपने बेटे याकूब से कहा कि अपनी बकरियों में से 2 उम्दा मेमने ज़बह करके अपने वालिद की पसंद का खाना तैयार करे
اور بھائی کے آنے سے پہلے والد کو پیش کر دے تاکہ وہ اس کے حق میں دعا کریں۔ پھر اس نے یعقوب کو عیسو کے کپڑے پہنا دیے اور میمنوں کی کھال اس کے بازو اور گردن پر لپیٹ دی، کیونکہ عیسو کے جسم پر بہت بال تھے اور یعقوب علیہ السلام کا جسم بالوں سے صاف تھا۔ جب اس نے کھانا لا کر پیش کیا تو اسحاق علیہ السلام نے فرمایا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، آپ کا بیٹا عیسو ہوں۔ آپ نے اس سے معانقہ کیا اور فرمایا، آواز تو یعقوب کی ہے لیکن چونے اور کپڑوں سے عیسو معلوم ہوتا ہے۔ جب حضرت اسحاق علیہ السلام نے کھانا کھا لیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو دعا دی کہ وہ اپنے تمام بھائیوں سے زیادہ معزز ہو، وہ ان کا اور بعد والی قوموں کا سردار ہو، اور اس کا رزق اور اولاد بہت زیادہ ہو۔ جب وہ آپ کے پاس سے نکلے تو ان کا بھائی عیسو بھی والد کے حکم کے مطابق کھانا لے کر حاضر ہوا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا، یہ وہ کھانا ہے جس کی آپ نے خواہش کی تھی۔ آپ نے فرمایا، کیا تو تھوڑی دیر پہلے میرے پاس کھانا نہیں لایا تھا جسے کھا کر میں نے تجھے دعا دی تھی؟ اس نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم، اسے معلوم ہو گیا کہ اس کا بھائی یعقوب اس سے پہلے کھانا پیش کر کے دعا لے چکا ہے، چنانچہ اسے اس پر بہت غصہ آیا۔ اہل کتاب کہتے ہیں کہ اس نے بھائی کو دھمکی دی کہ باپ کی وفات کے بعد اسے قتل کر دے گا۔ اس کے مطالبے پر اس کے والد اسحاق نے اس کے لیے دوسری دعا کی، اس کی اولاد کو سخت اور زرخیز زمین ملے اور ان کے رزق اور پھلوں میں اضافہ ہو۔ جب ان کی ماں نے سنا کہ عیسو اپنے بھائی یعقوب کو دھمکیاں دے رہا ہے تو اس نے یعقوب سے کہا کہ اپنے ماموں لبان کے پاس ہاران کے علاقے میں چلا جائے اور بھائی کا غصہ ٹھنڈا ہونے تک وہیں رہے اور اس کی بیٹیوں میں سے کسی سے شادی کر لے۔ اس نے اپنے خاوند اسحاق سے بھی کہا کہ یعقوب کو ایسا کرنے کی نصیحت کریں اور اسے دعا دیں، چنانچہ اسحاق نے ایسا ہی کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام دن کے پچھلے پہر روانہ ہوئے، راستے میں شام ہو گئی تو ایک جگہ پتھر پر سر رکھ کر سو گئے۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ زمین سے آسمان تک ایک سیڑھی لگی ہوئی ہے جس سے فرشتے چڑھ اور اتر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں یعقوب علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں، میں تجھے برکت دوں گا اور تیری اولاد بہت بڑھاؤں گا اور یہ زمین تجھے اور تیری نسل کو دوں گا۔ جب آپ بیدار ہوئے تو اس خواب کی وجہ سے بہت خوش تھے۔ آپ نے نظر مانی کہ اگر وہ سلامتی سے گھر پہنچ گئے تو اس مقام پر اللہ کی عبادت کا تعمیر کریں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو جو کچھ بھی دے گا اس کا 10واں حصہ اللہ کے لیے دیں گے۔ پھر آپ نے اس پتھر پر بطور نشانے تیل لگا دیا۔ اس جگہ کا نام بیت ایل یعنی بیت اللہ رکھا گیا۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں آج کل بیت المقدس واقع ہے، جسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے بعد میں بنایا تھا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام حران کے علاقے میں اپنے ماموں کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ ان کی 2 بیٹیاں ہیں، بڑی کا نام لیا تھا اور چھوٹی کا نام راحیل۔ راحیل زیادہ خوش شکل تھی۔ یعقوب نے اس کا رشتہ طلب کیا تو اس لڑکی کے والد لبان نے یہ مطالبہ اس شرط پر منظور کر لیا کہ آپ 7 سال تک اس کی بکریاں چرائیں۔ جب یہ مدت پوری ہو گئی تو لبان نے لوگوں کو جمع کیا اور کھانا کھلایا۔ رات کو اپنی بڑی بیٹی لیا کو یعقوب کے پاس بھیجا، اس کی آنکھیں چندی تھی۔ صبح ہوئی تو یعقوب علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ انہوں نے لیا کے ساتھ رات گزاری ہے، تو انہوں نے اپنے ماموں سے کہا، میں نے تو آپ سے راحیل کا رشتہ مانگا تھا۔ انہوں نے کہا، ہمارے ہاں یہ رواج نہیں کہ بڑی سے پہلے چھوٹی کی شادی کر دیں۔ اگر تم راحیل سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو 7 سال مزید میری خدمت کرو، میں اس کا نکاح بھی تم سے کر دوں گا۔ آپ نے 7 سال مزید خدمت کی، تب ان کا نکاح راحیل سے بھی ہو گیا۔ لبان نے اپنی دونوں بیٹیوں کو ایک ایک لونڈی دی۔ لیا کو جو لونڈی دی گئی اس کا نام ذوالفیرہ تھا اور راحیل کی لونڈی کا نام بلہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے لیا کی کمزوری دور کی کہ انہیں کئی بیٹے عطا فرمائے۔ یعقوب سے ان کے ہاں سب سے پہلے روبین پیدا ہوئے، پھر شمعون، پھر لاوی، پھر یہودا۔ تب راحیل کو غیرت آئی کیونکہ ان کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے اپنی لونڈی بلہا یعقوب کو خبا کر دی۔ آپ نے اس سے خلوت کی تو وہ امید سے ہو گئی۔ وہ اس سے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام دان تھا۔ اس کے بعد ایک اور لڑکا ہوا، اس نے اس کا نام نفتالی رکھا۔ تب لیا نے بھی اپنی لونڈی زلفا یعقوب علیہ السلام کو ہبا کر دی۔ اس سے آپ کے 2 لڑکے جاد اور اشیر پیدا ہوئے۔ پھر لیا کے ہاں 5واں بیٹا پیدا ہوا، اس نے اس کا نام عیساخر رکھا۔ اس کے بعد اس کا چھوٹا بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام زابلون رکھا گیا۔ اس کے بعد اس کے ہاں ایک بیٹی دینا پیدا ہوئی۔ اس طرح اس کے ہاں حضرت یعقوب علیہ السلام کے 7 بچے پیدا ہوئے۔ اس کے بعد راحیل نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اسے حضرت یعقوب علیہ السلام سے ایک بیٹا عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرمائی اور اس کے ہاں حضرت یعقوب علیہ السلام سے ایک عظیم، معزز اور خوبصورت بیٹا پیدا ہوا جس کا نام اس نے یوسف رکھا۔ یہ تمام اولاد اس وقت ہوئی جب وہ لوگ حران کے علاقے میں رہائش پذیر تھے۔ جب آپ اپنے 2 ماموں زادوں سے نکاح کے بعد مزید 6 سال اپنے ماموں کے پاس رہ کر ان کی بکریاں چراتے رہے۔ اس طرح آپ کے وہاں رہنے کی کل مدت 20 سال ہے۔ تب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں لبان سے درخواست کی کہ انہیں اپنے گھر جانے دیں۔ آپ کے ماموں نے کہا، مجھے تیری وجہ سے برکت حاصل ہوئی ہے،
اس لیے میرے مال سے جو کچھ چاہے طلب کر لے۔ آپ نے فرمایا تو مجھے بکریوں سے اس سال پیدا ہونے والے 2 بچے دے دینا۔ اس طرح سے یعقوب علیہ السلام کے پاس بہت سی بکریاں، اونٹ، گدھے اور غلام وغیرہ ہو گئے۔ تب یعقوب علیہ السلام نے محسوس کیا کہ آپ کے ماموں اور ماموں کے بیٹوں کا رویہ بدل گیا ہے اور وہ آپ سے حسد کرنے لگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے حکم دیا کہ آپ نے باپ دادا کے علاقے میں واپس چلے جائیں۔ انہوں نے اپنے بیوی بچوں کو بتایا تو وہ فوراً تیار ہو گئے۔ آپ اپنی بیوی بچوں کو اور مال جانوروں کو لے کر چل پڑے۔ چلتے وقت راحیل اپنے والد لبان کی بت چرا لیے۔ جب وہ لوگ اپنے علاقے میں پہنچے تو پیچھے سے لبان اور اس کی قوم کے افراد بھی آ پہنچے۔ لبان نے یعقوب سے اس بات پر ناراضگی کا اظہار کیا کہ وہ بغیر بتائے کیوں نکل آئے۔ اگر وہ بتا کر آتے تو وہ انہیں خوشی خوشی روانہ کرتا اور اپنی بیٹیوں کو، ان کی اولاد کو خود الوداع کہتا۔ اور اس نے یہ بھی کہا کہ تم میرے بت کیوں لے آئے ہو؟ یعقوب علیہ السلام کو ان کی بتوں کے بارے میں بالکل علم نہ تھا، اس لیے آپ نے اس الزام کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ لبان اپنی بیٹیوں اور ان کی لونڈیوں کی خیموں میں داخل ہوا اور تلاشی لی، لیکن اسے کچھ نہ ملا۔ راحیل ان بتوں کو اونٹ کے کجاوے میں رکھ کر ان پر بیٹھ گئی تھی، وہاں سے نہ اٹھی اور یہ عذر پیش کیا کہ وہ ایام سے ہے، اس لیے بزرگوں کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اس طرح لبان بتوں کو تلاش نہ کر سکا۔ اس وقت انہوں نے جلعاد نام کے ایک ٹیلے کے پاس باہمی عہد و پیمان کیا کہ یعقوب اس کی بیٹیوں کی اہانت نہیں کریں گے اور ان کی موجودگی میں مزید عورتوں سے شادی نہیں کریں گے، اور یہ ٹیلہ دونوں کے درمیان حد فاصل ہوگا جس سے نہ لبان تجاوز کرے گا اور نہ یعقوب۔ وہاں انہوں نے کھانا تیار کیا اور سب نے مل کر کھانا کھایا، پھر ایک دوسرے سے رخصت ہو کر اپنے اپنے علاقے میں چلے گئے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام ساحل کی سرزمین کے قریب پہنچے تو فرشتوں نے آپ کا استقبال کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بھائی عیسو کی طرف ایلچی بھیجی اور اس سے مہربانی اور شفقت کی درخواست کی۔ ایلچیوں نے واپس آ کر اطلاع دی کہ عیسو 400 سواروں کے ساتھ ملاقات کے لیے آ رہا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس سے خطرہ محسوس کیا۔ آپ نے اللہ سے بہت گڑ گڑا کر عاجزی سے دعا مانگی اور اللہ کو اس کے وعدے کا واسطہ دیا اور دعا کی کہ اللہ آپ کو آپ کے بھائی عیسو کی شر سے محفوظ رکھے۔ آپ نے عیسو کے لیے عظیم الشان تحفہ تیار کیا، یعنی 200 بکریاں، 20 بکرے، 200 بھیڑیں، 20 مینڈے، 30 دودھ دینے والی اونٹنیاں، 40 گائیں، 10 بیل، 20 گدھیاں اور 10 گدھے۔ آپ اپنے غلاموں سے کہا کہ ہر غول کو الگ الگ کریں اور ہر ریوڑ کو دوسرے سے فاصلے پر رکھیں۔ جب عیسو پہلے گروہ سے ملے اور پوچھے تو کون ہے، وہ تیرے ساتھ جو کچھ ہے وہ کس کا ہے، تو اسے چاہیے کہ کہے تیرے خادم یعقوب کے ہیں جو اس نے میرے آقا عیسو کے لیے تحفے کے طور پر بھیجے ہیں۔ اس کے بعد ملنے والا گروہ بھی یہی کہے اور اس کے بعد والا بھی اور اس کے بعد والا بھی، اور ہر گروہ یہی کہے یعقوب بھی ہمارے پیچھے آ رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی دونوں بیویوں، دونوں لونڈیوں اور 11 بیٹوں کے ساتھ 2 راتوں کے فاصلے تک ان سے پیچھے رہے۔ اس دوران میں وہ رات کو سفر کرتے اور دن کو چھپ جاتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی بیوی بچوں کے آگے آگے چلے اور جب انہیں اپنا بھائی عیسو نظر آیا تو اسے 7 بار سجدہ کیا۔ اس زمانے میں ان کے سلام کا یہ طریقہ تھا اور ان کی شریعت میں جائز تھا۔ جس طرح فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا اور جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے اور والدین نے سجدہ کیا۔ حضرت عیسو نے آپ کو دیکھا تو آگے بڑھ کر آپ سے بغلگیر ہو گیا اور بوسہ دیا اور رویا۔ پھر اس نے نظر اٹھائی اور عورتوں اور بچوں کو دیکھا۔ اس نے کہا آپ کو یہ سب کا کچھ کہاں سے ملا؟ آپ نے فرمایا یہ سب کچھ آپ کے خادم کو اللہ نے دیا ہے۔ دونوں لونڈیاں اور ان کے بچوں نے بھی آگے بڑھ کر عیسو کو سجدہ کیا۔ لیا اور اس کے بیٹوں نے بھی آگے بڑھ کر سجدہ کیا۔ پھر راحیل اور اس کا بیٹا یوسف آگے بڑھے اور انہوں نے سجدہ کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے عیسو کو تحفے پیش کیے جو آپ کے اصرار کرنے پر اس نے قبول کر لیے۔ تب عیسو واپس ہوا اور آگے آگے چلا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی بیوی بچوں، جانوروں اور غلاموں کے ساتھ ان کے پیچھے پیچھے سعیر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب آپ ساحور کے مقام سے گزرے تو اپنے لیے ایک گھر بنایا اور جانوروں کے لیے جھونپڑے بنائے۔ پھر شہیم کے شہر یروشلم کے پاس سے گزرے، وہاں آپ نے شہر کے قریب ڈیرے لگائے۔ آپ نے شہیم بن جمور سے 100 بیڑوں کی عوض زمین کا ٹکڑا خرید لیا۔ وہاں آپ نے اپنا خیمہ لگایا اور ایک مذبح بنایا اور اس کا نام این الہ اسرائیل رکھا۔ آپ کو اللہ نے اس کی تعمیر کا حکم دیا تھا کہ تاکہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے۔ یہی آج کل بیت المقدس کے نام سے معروف ہے۔ اسی کو بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے نئے سرے سے تعمیر فرمایا تھا۔ یہ اسی چٹان کی جگہ تعمیر کیا گیا جس پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے تیل ڈال کر نشان لگایا تھا، جیسے کہ پہلے بیان ہوا ہے۔ اس کے بعد راحیل کے ہاں ایک بیٹا بنیامین پیدا ہوا۔ انہیں ولادت کے موقع پر درزا کی سخت تکلیف ہوئی اور وہ بنیامین کی ولادت کے بعد فوت ہو گئیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو افراس یعنی بیت الحم کے مقام پر دفن کیا اور یعقوب نے ان کی قبر پر ایک پتھر نصب کر دیا۔ وہ آج تک راحیل کی قبر کے طور پر مشہور ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ لیا سے روبیل، شمون، لاوی، یہودا، اسحاق اور زابلون۔ راحیل سے یوسف اور بنیامین۔ راحیل کی لونڈی
بلہا سے دان اور نفتالی، لیا کی لونڈی زلفا سے ہاد اور اشیر، لیا کی بطن سے ایک بیٹی دینا بھی دولت ہوئی۔ یعقوب علیہ السلام اپنے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کے پاس آ گئے اور کنعان کے علاقے میں اپنے والد کے پاس رہے، یہاں جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام رہتے تھے۔ حضرت اسحاق 180 سال کی عمر میں بیمار ہو کر فوت ہو گئے اور ان کے بیٹوں عیسو اور یعقوب علیہ السلام نے آپ کو آپ کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب اس غار میں دفن کیا جو انہوں نے خریدا تھا، جیسے کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ ان سب پر اللہ کی رحمت اور سلام ہو۔